अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारी नॉवेल का नाम है गम इश्क के हिसार में, मुसन्निफ़ा अबीरा हसन, और ये एक रिक्वेस्टेड नावल है। इस नावल की रिक्वेस्ट की है आयशा फ़ातिमा ने। बढ़ते हैं नावल की जानिब। हेलो, तुम इर्तिज़ा हो ना? मेरा नाम गज़नफ़र लाशारी है। मैं तुम्हारा नया क्लासमेट हूँ। इसी साल मैंने ज्वाइन किया है। मुझे क्लास में आए 1 हफ़्ता हो चुका है। सिवाय तुम्हारे सब लोग मुझसे मिल चुके हैं, मगर तुम देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हो। ऐसा क्यों? क्या तुम किसी से बात नहीं करते? इर्तिज़ा लंच ब्रेक में अपनी सीट पर अकेला बैठा अपनी क्लास वर्क कर रहा था कि अचानक उसकी क्लास में आने वाला नया लड़का गज़नफ़र उसकी सीट पर चला आया। इर्तिज़ा इस वक्त नया 8वीं जमात में प्रमोट हुआ था। मैं लड़कों से बात नहीं करता। इर्तिज़ा ने अपनी नोटबुक से बिना सर उठाए मुख्तसरन जवाब दिया। मगर क्यों? ऐसे तो मत कहो यार। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, मगर मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ, दोस्ती भी करना चाहता हूँ। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? गज़नफ़र ने दोस्ताना लहजे में नरमी से पूछा। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करता। इर्तिज़ा ने ज़रा सी गर्दन घुमाकर गज़नफ़र को देखा और फिर झिझकते हुए जवाब दिया था। उसके वो दोबारा से अपनी नोटबुक पर मैथ्स के सम्स सॉल्व करने लगा था। उसके स्कूल में 8वीं क्लास से लड़के और लड़कियों के सेक्शंस अलग हो जाते थे। तब इर्तिज़ा की 2 बेस्ट फ्रेंड्स हानिया और जिया उससे अलग होकर गर्ल्स सेक्शन में चली गई थी। लेकिन क्यों? तुम भी तो लड़के हो ना? तो लड़कों से दोस्ती क्यों नहीं करते? गज़नफ़र ने नरमी से पूछा था। मैं लड़का हूँ, मगर इन बदतमीज़ लड़कों जैसा हरगिज़ नहीं हूँ। ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं उनके जैसी आदत का मालिक नहीं हूँ, और ना मुझसे इनकी तरह भाग दौड़ वाले खेल खेले जाते। इनके और मेरे शौक़ बहुत अलग है। मेरी फ्रेंडशिप बस लड़कियों के साथ है। इसी बात पर ये लड़के मुझे छेड़ते और छिड़ाते हैं, इसीलिए मैं लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करता। इर्तिज़ा ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। सिर्फ लड़कियों के साथ दोस्ती पर तुम जैसे खूबसूरत और प्यारे लड़के को छेड़ा जाता है। अफसोस, मगर तुम मुझे बाकी लड़कों जैसा मत समझो। मैं तुमसे दोस्ती करके बिल्कुल भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ट्रस्ट मी। और मेरे साथ फ्रेंडशिप के बावजूद भी तुम गर्ल्स से दोस्ती रख सकते हो। मैं तुम्हें कभी इस बात के लिए नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरी भी कई सारी गर्ल्स के साथ दोस्ती है। अब तो तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर सकते हो ना? गज़नफ़र ने मुस्कुरा कर बोलते अपना हाथ इर्तिज़ा के सामने फैलाया था, जिसे इर्तिज़ा ने झिझकते थाम लिया। ये इर्तिज़ा की गज़नफ़र लाशारी नाम के उस लड़के से दोस्ती की शुरुआत थी। अपने भाइयों के बाद गज़नफ़र वो वाहिद लड़का था जिससे इर्तिज़ा ने दोस्ती की थी, और गज़नफ़र के साथ उसकी ये दोस्ती हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत होती जा रही थी। गज़नफ़र वाकई इर्तिज़ा के लिए दूसरे लड़कों जैसा साबित नहीं हुआ था। वो इर्तिज़ा को दूसरे लड़कों की तरह परेशान नहीं करता था। उसे पता था कि इर्तिज़ा को धूप से एलर्जी है, इसीलिए उसे ग्राउंड में चलने की ज़िद भी नहीं करता था, बल्कि उसके साथ ही अक्सर क्लास में बैठा बातें करता रहता था। कुछ ही वक्त में उसने इर्तिज़ा का एतमाद जीत कर उसकी ज़िंदगी में हानिया और जिया से भी ज़्यादा अहमियत हासिल कर ली थी। वो दोनों हर वक्त साथ साथ रहने लगे थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि स्कूल बस से अपने घर जाने वाले गज़नफ़र को इर्तिज़ा अपनी गाड़ी में ही बिठा लेता। पहले गज़नफ़र को छोड़ने उसके घर जाता था, उसके बाद अपने घर जाता था। 8वीं जमात में पहुंचने के बाद अपनी माँओं के बिना अकेले ही ड्राइवर के साथ स्कूल आने जाने लगा था, क्योंकि बड़े होने के साथ और अरकम मलिक के सख्ती से मना करने पर इर्तिज़ा की माँओं ने उसे स्कूल लाने और ले जाने की ड्यूटी अंजाम देना छोड़ दी थी। मगर फिर भी उन्होंने इर्तिज़ा को स्कूल बस से स्कूल भेजने के बजाय घर की गाड़ी में ड्राइवर के साथ भेजना ही मुनासिब समझा था, जबकि ज़र और इरकाम स्कूल बस से ही स्कूल आना जाना करते थे। इर्तिज़ा शुरू में गज़नफ़र के साथ उसके घर भी चला जाता था। गज़नफ़र अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, उससे छोटी 2 बहनें थीं। मगर इर्तिज़ा ने नोट किया था कि जहाँ गज़नफ़र का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा होता था, वहीं उसके माँ बाप का रवैया इर्तिज़ा के साथ काफ़ी हद तक बेगानगी और सर्दमुहरी लिए होता। बहनें तो उसकी काफ़ी छोटी थी, तभी इर्तिज़ा के साथ नॉर्मल ही पेश आती थी। मगर गज़नफ़र की अम्मी बेटे के साथ इर्तिज़ा को घर में देखते ही उठकर अपने कामों में लग जाती थी, जबकि उसके पापा सरमद लाशारी अगर लंच टाइम में अपने घर पर होते तो बेटे के साथ आते इर्तिज़ा को देखकर बड़े अजीब अंदाज में उसे घूरते थे। इर्तिज़ा अपनी डरपोक फितरत के हाथों कई बार गज़नफ़र के वालिद से डर भी जाता था, और वो गज़नफ़र को भी कई बार उसके बारे में बता चुका था, मगर गज़नफ़र हर मर्तबा उसे इर्तिज़ा का वहम कहकर टाल देता था। लेकिन इर्तिज़ा जानता था कि ये उसका वहम बिल्कुल नहीं था। तभी बाद में वो गज़नफ़र के घर जाने में हिचकिचाने लगा था, बल्कि गज़नफ़र के कहने के बावजूद वो अक्सर ही उसे घर के बाहर छोड़कर अपने घर चला जाता था। अकेले स्कूल आने जाने के अलावा दोस्तों के घर आने जाने की आज़ादी भी 8वीं जमात में आते ही, यानी पिछले 6 माह से इर्तिज़ा को अपने माँ बाप की तरफ से मिल चुकी थी। पहले उसके लिए भी उसकी माएँ राज़ी नहीं थी, मगर अरकम मलिक के हुक्म पर उन्हें बादल नौखास्ता मानना ही पड़ा।
کیونکہ ارکم ملک دیکھ رہے تھے کہ گھر میں اپنی ماؤں سے ملنے والے اسپیشل ٹریٹمنٹ ضرورت سے زیادہ امپورٹنس اور گھر والوں کی حساسیت نے ارتضیٰ کو شخصیت کو مکمل بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ لڑکا ہونے کے باوجود اس کے شوق عجیب لڑکیوں جیسے ہو چکے تھے۔ تبھی ارکم ملک چاہتے تھے کہ ارتضیٰ زیادہ تر اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ وقت گزارا کرے تاکہ لڑکوں کے ساتھ رہنے پر اس کے اندر لڑکے جیسے شوق اور عادات پیدا ہو۔ انہوں نے اسے آزادی دی ہوئی تھی کہ وہ اسکول سے گھر واپسی کے بعد بھی بلا جھجک اپنے گھر کے آس پاس رہنے والے دوستوں کے پاس جاتا تھا، جس کا ارتضیٰ نے خوب ہی فائدہ اٹھایا تھا۔ باپ سے ملی آزادی کے سوا غضنفر کے ساتھ بھی دوستی کا اسے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ غضنفر کے ساتھ ہی اس کے دوستوں اور کلاس کے دوسرے لڑکوں نے بھی ارتضیٰ کے ساتھ دوستی کرنی شروع کر دی تھی۔ تبھی وہ گھر آتے ہی لنچ وغیرہ سے نمٹ کر اپنے ہی بلاک میں رہنے والے اپنے ان دوسرے کلاس میٹس کے گھر کھیلنے کے لیے چلا جاتا تھا جن سے غضنفر کی بدولت اس کی اسکول میں کافی اچھی الگ سلگ ہو چکی تھی۔ انہی دوستوں کے گھر وہ روز کھیلنے جانے لگا جہاں سے اس کی واپسی اکثر شام تک ہوتی تھی۔ اس دوران اس کی مائیں اس کے لیے پریشانی رہتی تھی، انہیں اس کی بے حد فکر رہنے لگی تھی، مگر یہاں ارتضیٰ کو اپنے باپ کی سپورٹ حاصل تھی، تبھی وہ ماؤں کی ہدایت پر کان دھرے بنا دھڑلے سے اپنی مرضی کرنے لگا تھا۔ غضنفر اور ارتضیٰ کے ساتھ تو تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے ارتضیٰ کافی حد تک نارمل لڑکوں کی طرح بیہیو کرنے لگا تھا، کیونکہ اب لڑکیوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس کی دوستی زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ ہو چکی تھی۔ غضنفر اس کے گھر سے کافی دور رہتا تھا۔ ارتضیٰ تو اس کے گھر کئی بار جا چکا تھا، مگر ان گزرے 6 ماہ میں ارتضیٰ کے ہزاروں بار اصرار کے باوجود غضنفر اس کے گھر پر نہیں آیا تھا۔ وہ ارتضیٰ کو ہر بار یہ کہہ کر منع کر دیتا تھا کہ اسے اپنے گھر سے کہیں بھی آنے جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ حالانکہ ارتضیٰ کی طرح غضنفر بھی اپر کلاس سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے ماں باپ اس معاملے میں نہ جانے کیوں اتنے نیرو مائنڈڈ تھے۔ ارتضیٰ ہر بار غضنفر کے جواب پر الجھ ضرور جاتا تھا، مگر زیادہ بحث نہیں کرتا تھا۔ 6 ماہ کا یہ عرصہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے بے حد قریب لے آیا تھا۔ ارتضیٰ غضنفر پر اندھا اعتماد کرنے لگا تھا، مگر پھر اچانک غضنفر جو کچھ اس کے ساتھ کیا، اس نے ارتضیٰ کی زندگی کو طوفانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یار تم لوگوں کو پتہ ہے اسکول میں اس ماہ جو کلچرل ویک منایا جا رہا ہے، اس میں ایک پلے ہونے والا ہے۔ پلے میں مرکزی کردار ایک انگریز ڈاکٹر کا ہے، مگر رول کرنے والی 9ویں کلاس کی کشمیری لڑکی فارحہ وجدان اچانک بیمار ہو گئی، اسے جونڈس ہو گیا ہے۔ پلے میں اسی فارنر ڈاکٹر کا اہم رول ہے جو ٹورسٹ کے طور پر پاکستان آتی ہے اور پھر مختلف شہروں میں گھومتے پنجاب کے گاؤں میں جاتی، وہیں پنجابی کلچر کو دیکھ کر بے حد پسند کرنے لگتی ہے۔ پھر کافی دن وہ گاؤں میں رہتی ہے اور بعد میں پورے ملک میں پھیلی ایک معذی بیماری کی وجہ سے واپس اپنے ملک جانے کی بجائے خدمت خلق کے لیے یہیں رک جاتی ہے اور گاؤں میں مرتے ہوئے لوگوں کا علاج بھی کرتی ہے۔ یہ رول پورے پلے کا مرکزی اور اہم رول ہے۔ پلے اسی پر ٹکا ہوا ہے۔ 5 دن بعد پلے ہے اور اب تک کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جسے ٹیچر اس رول کے لیے سلیکٹ کر سکے۔ اب ٹیچر اسی وجہ سے بہت پریشان ہے کہ ویسی انگریز لک والی لڑکی اتنی جلدی کہاں سے ڈھونڈ کر لائے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ارتضیٰ تم یہ رول کیوں نہیں کر لیتے؟ تم تو بالکل انگریز ہی لگتے ہو، ابھی تمہاری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی، چہرہ بھی بالکل صاف شفاف اور چکنا ہے، تم پرفیکٹ ایک فارنر لڑکی لگو گے۔ وہ سب لوگ بریک کے وقت اپنی کلاس میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کینٹین سے لائے سموسے اور کوک انجوائے کر رہے تھے کہ تبھی باہر سے اندر کلاس میں آتے غضنفر نے اپنے دوستوں کو لیٹسٹ اپڈیٹ دی تھی اور ساتھ ہی اس نے جو مشورہ ارتضیٰ کو دیا تھا اسے سن کر سموسہ کھاتے ارتضیٰ کے گلے میں جیسے نوالا پھنس کر رہ گیا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر حیرت سے غضنفر کو دیکھا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو غضنفر، میں پلے میں حصہ لوں اور وہ بھی ایک لڑکی کے رول کے لیے؟ بالکل نہیں، میں کرنا تو دور ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس پلے میں تو ویسے بھی 9th اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کریں نا، تو پھر میں کیوں کیسے؟ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، ارتضیٰ نے صاف صاف جواب دے دیا تھا۔ کم آن ارتضیٰ، تم ہائٹ میں اتنے لمبے ہو کہ آسانی سے 9th اسٹینڈرڈ اور میٹرک کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ میچ کر جاؤ گے، اور لڑکیوں کا سن کر تو تم ایسے گھبرا رہے ہو جیسے تمہارا کبھی لڑکیوں سے واسطہ پڑا ہی نہیں ہو۔ ابھی سال بھر پہلے ہانیہ جینا تمہاری بیسٹ فرینڈز تھی جن کے ساتھ تم لڑکوں کے بجائے لڑکی ہی بن کر رہتے تھے، ان کے کھیلوں میں شامل ہوتے تھے، تو اب کیوں شرما رہے ہو؟ ارتضیٰ کے ایک دوسرے دوست زبیر نے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ارتضیٰ خفیف سا ہو گیا۔ میں شرما نہیں رہا زبیر، مگر اتنے لوگوں کے سامنے اسٹیج پر پرفارم کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ سوچ کر ہی میری سانس سینے میں رک رہی ہے، اور پھر مجھے ایکٹنگ آتی بھی نہیں ہے، مجھ سے بالکل نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ نے صاف منع کر دیا تھا، مگر پھر اسی دن ان کے اسکول کی اسپورٹ ٹیچر کے ساتھ
ان کے ڈرامہ ٹیچر نے بھی ارتضیٰ کو جا لیا۔ ان دونوں کے سامنے ارتضیٰ کا نام نہ جانے کس نے لیا تھا کہ وہ پلے میں لیڈی ڈاکٹر کا رول کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ گئی۔ دیکھو ارتضیٰ، ٹیچرز کا کام بس بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ٹیچرز بچے کی پرسنالٹی کو گروم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں تاکہ وہ آگے چل کر دنیا کو کانفیڈنٹلی فیس کر سکے۔ میں اس پلے میں کام کرنے کے لیے کسی لڑکی کو بھی سلیکٹ کر سکتی تھی، مگر تمہارے اندر چھپے اس ڈر کو نکالنے کے لیے میں نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے۔ میں تمہیں بالکل بھی پریشرائز نہیں کروں گی، مگر ہاں ایڈوائز ضرور دوں گی کہ تم یہ رول کرو، کیونکہ اپنے اندر کی اس شرم و جھجک اور ڈر پر اگر تم نے ابھی سے کنٹرول نہیں کیا تو یہ چیز تمہاری بڑھتی عمر کے ساتھ مزید بڑھتی چلی جائے گی اور پھر یہ تمہاری شخصیت کا حصہ بن جائے گی۔ اسی وجہ سے تمہیں مستقبل میں بھی زندگی کے ہر میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب بھی تم دوسرے بچوں کی طرح پڑھائی کے سوا اسکول کی کسی بھی ادر ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے جب تم خود کو پروو کر سکتے ہو، اسی لیے اپنے ڈر کو سائڈ پر رکھ کر خود کو منوانے کی ایک کوشش تمہیں کرنی چاہیے۔ ارتضیٰ جیسے حساس اور شریف بچے کے لیے اپنی ٹیچر کا اپنی ذات پر اتنا اعتماد اور کنسرن ہی اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس کے گھر والوں کی طرح اس کی ٹیچر بھی اس کو بے حد چاہتی ہے، تبھی اسے زندگی میں شکست کھاتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنے ٹیچر کا اپنے لیے پیار بھرا اصرار سن کر وہ انہیں منع کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پایا اور اس نے نہ چاہتے بھی پلے میں کام کرنے کی حامی بھلی۔ اس دوران وہ دیکھ ہی نہیں پایا کہ غضنفر اور اس کی ڈرامہ ٹیچر کے درمیان فاتحانہ اور مسکراتی نظروں کا تبادلہ ہوا تھا، جس سے ارتضیٰ کے دو دوست زبیر اور عمران اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ ٹیچر اور غضنفر کی ملی بھگت ہے جس سے ارتضیٰ انجان تھا، اور پھر اپنی ذات پر اپنی ٹیچر کے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے ارتضیٰ دل جمعی سے اس رول کو کرنے کی پریکٹس کرنے لگا۔ گھر پر اس نے یہ سوچ کر بتانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ایک لڑکی کا رول کرنے کی اسے گھر والے اور خاص کر پاپا کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی اس کی ان لڑکیوں والی حرکتوں پر اس سے خاصے نالاں تھے، اور اگر اب وہ انہیں اس پلے میں اپنے رول کے متعلق بتا دیتا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے، اسی لیے اس نے گھر پر کسی کو نہیں بتایا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ غلطی اسے کس طرح بری طرح مہنگی پڑنے والی تھی۔ یار ارتضیٰ، ڈائلاگس کی پریکٹس تم نے اچھی کی ہے، مگر اب تک تم ڈانس کے سٹیپس نہیں سیکھ پائے۔ یار ٹیچر نے کہا تھا نا کہ تمہیں لڈی ڈالنا ابھی سیکھنا پڑے گا۔ ایک سین ہے نا جب وہ گوری میم گاؤں کی دیسی عورتوں کے ساتھ مل کر لڈی ڈالتی ہے۔ ارتضیٰ نے بہت محنت کے بعد ڈائلاگ یاد کر کے کل پوری رات ایکٹنگ کے ساتھ ڈائلاگس بولنے کی ریہرسل کی تھی، تبھی صبح اسکول آتے ہی اس نے اپنے دوستوں کو اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھانے شروع کر دیے تھے۔ مگر اچانک غضنفر نے اس کی توجہ ایک نئے مسئلے کی طرف مبذول کروائی۔ مگر مجھے ڈانس تو نہیں آتا۔ ارتضیٰ کے سامنے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی تھی۔ تو کیا ہوا، ہم سکھا دیں گے، دیکھو لڈی ایسے ڈالی جاتی ہے۔ غضنفر نے کہتے اٹھ کر ناچنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا ڈانس لڈی کے بجائے بیلے ڈانس لگ رہا تھا۔ ارتضیٰ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا، مگر پھر باقی دوست بھی اٹھ کر جب اس کے ساتھ اسی ڈانس میں شامل ہو گئے تو ارتضیٰ کو یقین ہو گیا کہ لڈی ایسے ہی ڈالی جاتی۔ اس نے اوکھلی میں سر دے دیا تھا۔ اب موصلوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اسی دن ڈانس کے وہ اسٹیپس بھی سیکھ لیے تھے۔ مگر بعد میں ٹیچر کے سامنے پرفارم کرنے پر اسے پتہ چلا کہ غضنفر کا سکھایا ہوا زنانہ قسم کا ڈانس سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر لڈی ہرگز نہیں تھا۔ یقیناً اس کے دوستوں نے اسے بیوقوف بنایا تھا، لیکن ارتضیٰ نے دوست ہونے کے ناطے ان سب سے اس مذاق پر کوئی باس پرس نہیں کی تھی، اور پھر ٹیچر نے اسے خود ہی لڈی ڈالنا سکھا دیا تھا۔ پھر 4 دن جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ 5ویں دن اس کا پلے تھا، اور اس دن اس گھر سے اسکول پہنچتے ہوئے راستے میں اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جانے کی وجہ سے ارتضیٰ کو اسکول پہنچتے خاصی دیر بھی ہو گئی تھی۔ کافی تاخیر سے اسکول پہنچا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی ٹیچر نے اسے ایک ویسٹرن اسٹائل کا لڑکیوں کا ڈریس دے کر جلدی تیار کروا دیا تھا۔ وہ پھر اسے اسٹیج پر پہنچنے کے کہتے ہوئے ٹیچر باقی بچوں کو لے کر اسٹیج پر چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ نے گیٹ اپ چینج کرنے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے سر پر گولڈن بالوں والی وگ لگائی گئی تھی۔ وگ کے بال اس کے کندھوں تک آ رہے تھے، ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگائی گئی تھی، باقی اس کے لکس نیچرل ہی تھے۔ وہ اسٹیج پر جانے سے پہلے ایک بار اپنے ڈائلاگس کی ریہرسل کرنا چاہتا تھا، تبھی وہ اسٹیج کے پیچھے بنی ایک خالی کلاس میں چلا گیا۔ یہ کلاس اسکول کا اسٹور روم ہی تھا۔ وہاں ڈیسک وغیرہ کی بجائے ایک کونے میں فالتو کاٹ کباڑ جمع تھا، باقی پورا روم خالی تھا۔ کلاس کی ایک ہی دیوار میں شروع اور آخری سرے پر دروازے نصب تھے۔ کلاس کے شروعاتی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ کلاس کا دوسرا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے اندر آتے ہی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ایکٹنگ کے ساتھ ڈائلاگس کی اداکاری شروع کر دی تھی، مگر وہ اس بات سے قطعی انجان تھا کہ دوسرے دروازے کے جھری سے کوئی اس کے چہرے پر پھیلے ان زنانہ تاثرات اور انداز کو کیمرے کی آنکھ میں تیزی سے قید کر آئے۔ پھر اس کی اسپورٹ ٹیچر اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں چلی آئی تھی، تو دوسرے دروازے پر ارتضیٰ کی پکس لیتا غضنفر تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ ارتضیٰ اپنے دوست کی اس حرکت سے انجان ٹیچر کے ساتھ اسٹیج پر پہنچ گیا۔ ایک گیٹ اپ کے سین ختم ہونے کے بعد اسے دوسرے گیٹ اپ میں اسٹیج پر جانا تھا۔ یہ دوسرا
اس کا لیڈی والا گیٹ اپ تھا جس میں اسے ریڈ کلر کا پنجابی شلوار سوٹ پہننا تھا۔ وہ اپنے کپڑے لے کر جلدی سے واش روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آتے اسے جلدی جلدی تیار کر دیا گیا تھا۔ اس گیٹ اپ میں اسے اپنی ڈرامہ ٹیچر کے پرزور اصرار پر ہاتھوں میں چوڑیاں، ماتھے پر بڑا سا ٹیکا بھی لگانا تھا اور چٹیا والی وگ کے ساتھ سر پر چنی بھی رکھنی تھی۔ ارتضیٰ اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس کی ٹیچر نے اسے بڑے پیار سے اس کے لیے بھی منا لیا تھا۔ اگر ارتضیٰ یہ سب نہ کرتا، ان کی غضنفر کے ساتھ کی گئی پلاننگ چوپٹ ہو جاتی۔ تیار ہونے کے بعد اس کے ہونٹوں پر لپسٹک کے ساتھ آنکھوں میں کاجل بھی لگایا گیا تھا۔ گیٹ اپ چینج ہوتے اس نے دوبارہ سے پہلے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ بالکل کسی انگریز لڑکی جیسا ہی لگ رہا تھا۔ اس بار بھی اس گیٹ اپ میں پہلے ریہرسل کرنا چاہتا تھا، مگر اتنا وقت نہیں تھا۔ تبھی اس کے ساتھ موجود اسپورٹس اور سائنس ٹیچر اسے اپنے ساتھ اسٹیج پر لے گئی اور غضنفر اس کی پکس لے سکا تھا اور نہ ہی MMS بنا سکا تھا۔ اس وقت موبائل فون پر MMS بنانے کا ٹرینڈ چل رہا تھا۔ خلاف توقع پلے زبردست رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنے ڈر و جھجک کو ایک طرف رکھتے ہوئے شاندار پرفارمنس دی تھی۔ اسے خوب داد ملی تھی۔ بیسٹ پرفارمنس کے لیے اسے فرسٹ پرائز بھی ملا۔ اس لمحے اس کے دوستوں کا جوش و خروش دیکھنے لائق تھا۔ ٹرافی لے کر اسٹیج سے اترتے غضنفر اس کے باقی دوست ارتضیٰ کو بنا چینج کیے ہی کھینچتے ہوئے اسکول کے بیک سائڈ بنے گراؤنڈ میں لے گئے تھے، جہاں پہلے سے ہی 10ویں جماعت کے لڑکے بیٹھے اسی پلے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ارتضیٰ کو وہاں آتے دیکھ کر وہ بھی اس سے گلے ملتے اس کی بیسٹ پرفارمنس کے لیے داد دینے لگے۔ یہ اسکول کا قدرے ویران پڑا گوشہ تھا۔ یہاں عام طور پر اسکول کے بچوں کا آنا جانا نہیں تھا، بس سینئر کلاسز کے لڑکے ہی وہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ زمین پر فالتو جھاڑ جھنکار اگی ہوئی تھی اور ادھر کی زمین بھی کچی تھی۔ کیا پرفارمنس کیا ہے تم نے ارتضیٰ، مزہ آ گیا۔ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ تم اتنی اچھی ایکٹنگ کرو گے۔ ویسے تم نے کمال کی لڈی ڈالی تھی۔ کیا گھر پر بھی پریکٹس کرتے رہے ہو؟ مڈل والا اسٹیپ تو بڑا ہی زبردست تھا، کیسے کیا تھا تم نے وہ؟ غضنفر نے بولتے ہوئے جان بوجھ کر ڈانس کا وہ اسٹیپ غلط لیا تھا۔ تم غلط کرے، ایسے نہیں تھا، رکو میں کر کے بتاتا ہوں، کہتے ہوئے ارتضیٰ نے ناچنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی غضنفر نے دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑے اپنے دوست کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تھا۔ ارتضیٰ کو ناچتے دیکھ کر 10ویں کلاس کے ان لڑکوں نے زبردست ہوٹنگ کرتے تالیاں بجانی شروع کر دی تھی۔ سب کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے ارتضیٰ بھی مگن انداز میں ناچ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی غضنفر سمیت اس کے دوست اور باقی 10ویں کلاس کے 1-2 سینئر لڑکے بھی ناچنے لگے تھے، بلکہ ایک طرف کھڑے کچھ سینئر لڑکوں نے تو اپنی جیب سے نوٹ نکال کر ارتضیٰ کے سر کے اوپر اچھالے تھے۔ زبیر نے ناچتے ارتضیٰ کو پکڑ کر باقاعدہ اس کے چہرے کو چوم کر اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ یہ سب ارتضیٰ کے لیے اس کے دوستوں کی محبت تھی، مگر اسے ویڈیو میں جس انداز میں ریکارڈ کیا گیا تھا اس میں اتنے سارے لڑکوں کے بیچ ناچتے ہوئے ارتضیٰ کی شخصیت کا ایک دوسرا ہی روپ نظر آ رہا تھا، اور وہ روپ واقعی قابل گرفت تھا۔ اپنے کچھ امپورٹنٹ کلائنٹس کے ساتھ ان کی میٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی ایک نئے پروجیکٹ پر کام شروع کیا تھا، جس کے لیے تیار کردہ پریزنٹیشن اور پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ ضروری امور پر بات چیت کے لیے وہ فکس ٹائم پر اپنے روم کے برابر والے پروجیکٹر روم کی طرف بڑھ گئے تھے، مگر اندر داخل ہوتے انہیں زور کا جھٹکا لگا۔ پروجیکٹر روم میں ان کے تمام کلائنٹس، مینیجر اور سیکرٹری کے سوا سامنے ایک کرسی پر ان کا بزنس حریف سرمت لاشاری بیٹھا تھا، جو بزنس فیلڈ میں ہمیشہ ان سے مقابلے بازی کے شوق میں بری طرح ہارتا ہی آیا تھا۔ سال بھر پہلے بلڈرز ایسوسی ایشن کی میٹنگ میں ارکم ملک خود کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر سرمت لاشاری کو سب کے بیچ تھپڑ بھی مار چکے تھے۔ تم یہاں میرے آفس میں کیا کر رہے ہو سرمت لاشاری؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہارے ساتھ میری دوستانہ تعلقات تو کبھی نہیں رہے، پھر کیسے زحمت کی تم نے یہاں آنے کی؟ ارکم ملک اندر آتے ہوئے بولے اور اپنے ہاتھ میں موجود لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ تو میں تمہارے اس تھپڑ کا جواب دینے آیا ہوں ارکم ملک، جو 1 سال پہلے تانے میں لپیٹ کر تم نے میرے منہ پر مارا تھا، کہ نامردوں کی طرح تم سے زبان کلامی وار کرنے کی بجائے مردوں کی طرح بزنس فیلڈ میں تمہارا مقابلہ کروں، ورنہ چوڑیاں پہن لو۔ میں نے تو چوڑیاں پہنی یا نہیں، مگر تمہارے خود کے گھر میں تمہارے بڑے بیٹے نے ضرور چوڑیاں پہن لی ہے۔ 5 بیٹوں کے باپ ہونا تو تم، مگر افسوس تمہارا ایک بیٹا تو مرد ہی نہیں ہے، وہ نامرد ہے۔ خسرا سرمت لاشاری اپنی بات بھی پوری نہیں کر پایا تھا کہ ارکم ملک نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بکواس بند کرو اپنی، ہمت کیسے کی تم نے میرے بیٹے پر اتنے رقیق الزام لگانے کی؟ اگر میرے بیٹے کے بارے میں ایسی نیچ باتیں کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ ارکم ملک نے غصے سے سرمت کا کالر پکڑتے ہوئے کہا۔ سب لوگ حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ تم میرا یقین نہیں کرو گے، مگر خود جب اپنے آنکھوں سے دیکھو تو شرم سے چلو بھر پانی میں ضرور ڈوب مرنا کہ تمہارا بیٹا ایک خسرا ہے اور تم اسی خسرے کے باپ ہو۔ لائٹس آف کرو اور پروجیکٹر اسٹارٹ کرو، سرمت لاشاری نے کہتے اپنے پاس کھڑے بندے کو اشارہ کیا تھا، اور تبھی
रूम में लाइट्स की अचानक बंद हुई थी। फिर प्रोजेक्टर के सामने लगे बड़े से पर्दे पर इर्तिज़ा की वो अंग्रेज़ लड़की के गेटअप की तस्वीरें एक के बाद एक पर्दे पर चलना शुरू हो गई। तमाम तस्वीर में लिपस्टिक ज़दा होठों को मुख्तलिफ जावियों में वाक़ किए वो शायद किसी से बातें कर रहा था। ऐसी 7-8 पिक्स थी। उसके बाद स्कूल के बैक साइड बने ग्राउंड की वीडियो भी स्क्रीन पर चल रही थी, जहाँ इर्तिज़ा औरतों के लिबास में अपने सब दोस्तों के बीच लुड्डी डाल रहा था। उसके बाकी दोस्त उस पर पैसे लुटा रहे थे और एक ने तो पकड़कर उसे चूम भी लिया था। जबकि सामने पर्दे पर बेटे को इस कदर मुख्तलिफ रूप में देखकर अरकम मलिक पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। साकित खड़े फटी फटी आंखों से बार बार रिपीट होती इन पिक्चर्स और उस वीडियो को देख रहे थे, जिसमें उनका बेटा अपने दोस्तों के बीच नाच रहा था। होंठों पर गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगी थी, हाथों में चूड़ियाँ मौजूद थी और माथे पर टीका भी था। बिल्कुल जनाना अंदाज में उठलाते बल खाते वो नाचने के साथ अपने दोस्तों से कुछ बात भी कर रहा था। तुम्हारे बेटे की ये वीडियो और तस्वीर मैंने अपने बेटे के गजनफर के जरिए हासिल की है, जो तुम्हारे बेटे का क्लासमेट है। मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि तुम्हारा बेटा पूरी क्लास में खासी मशकूक नज़रों से देखा जाता है। स्कूल के बच्चे उसे लड़का कम और लड़की ज़्यादा समझते हैं। फिर कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि उस स्कूल के सीनियर लड़कों ने तुम्हारे खुसरे बेटे से अपना मतलब पूरा करना भी शुरू कर दिया है। तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हारे कहे लफ्ज़ों का बदला लेने का इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी औलाद के ज़रिए ही रुस्वा किया जाए। इसीलिए मैंने अपने बेटे को कहा था कि वो तुम्हारे बेटे के इस रंगीन शौक से जुड़े कुछ सबूत मुझे इकट्ठे करके दे। ये जो तुम अपने बेटे के जिस्म पर सजे लवाजमात देख रहे हो ना, ये उसे उसके चाहने वालों ने ही दिए हैं, जिन्हें वो स्कूल ख़त्म होने के बाद इस्तेमाल करता है। अक्सर वो स्कूल से लेट कर इसीलिए पहुंचता है कि स्कूल के बाद वो इसी तरह की एक्टिविटीज़ में मशगूल हो जाता है। उसका काम अपने चाहने वालों के दिल खुश करना है। इन तस्वीरों और वीडियो में तुम जो उसका हुलिया देख रहे हो वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब तुम्हारा बिजनेस मज़ीद तरक्की की मनाजिल तय करता जाएगा अरकम मलिक, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी एक बहुत इज्जतदार काम से जुड़ गया है। उसकी वीडियो और तस्वीर बड़ी तेज़ी से लोगों के मोबाइल फ़ोन पर सर्कुलेट हो रही है। इस वक्त आधे शहर के लोगों के पास कम से कम इसका ये MMS और तस्वीर मौजूद होगी। तुम्हें भी ये वीडियो और पिक्स सेंड कर दी गई है। बहुत जल्द तुम्हारे बाप पर तुम्हारी इज्जत को मज़ीद 4 चांद लगने वाले हैं। ये था मेरा वो बदला जो उस थप्पड़ के बदले मैंने तुमसे लिया है, और उसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सरमद लाशारी मजीद भी न जाने क्या क्या कह रहा था, मगर अरकम मलिक की बर्दाश्त की हद बस यहीं तक थी। शदीद गैज़ और गज़ब में भरे पलटकर आंधी तूफान की तरह रूम से निकलते चले गए थे। क्या आपको पता है कि सैंडी और उसके 3 बहन भाई अल्बिनो है? आपने सैंडी को देखा है ना, मगर वो बस 60% अल्बिनो है, जबकि उसके 3 भाई बहनों में से एक भाई और बहन 70 और एक भाई 90% अल्बिनो है। उन लोगों को ये अल्बिनो बीमारी खानदान की तरफ से मिली है। सैंडी के डैड भी अल्बिनो थे। बस समझ ले कि एशियन होने के बावजूद अल्लाह ने आपके पहले बेटे को यूरोपी लोगों जैसा हुस्न देकर इस दुनिया में भेजा है। वाइट स्किन एंड गोल्डन वाइट हेयर्स। हम एशियन अगर काले ब्राउन बालों और काली नीली ब्राउन ग्रीन ग्रे आंखों वाले हैं, तो कुदरत ने आपके बेटे को हमसे अलग बालों का रंग और दुनिया में सबसे मुनफरिद रंगों से सजी आंखें अता की है। अल्बिनो, आपने सैंडी को देखा है ना, मगर वो बस 60% अल्बिनो है। रैश ड्राइविंग करके घर पहुंचते हुए भी उनके कानों में गूंजने वाले ये मुख्तलिफ जुमले उन्हें गुस्से से पागल कर रहे थे। दिमाग की रगें जैसे चटक रही थी। फिर घर के सामने पोर्टिको में गाड़ी रोक कर उतरते हुए उनके सर पर जैसे कोई जुनून सवार हो चुका था। इर्तिज़ा, इर्तिज़ा कहाँ हो तुम? बाहर आ जलील इंसान, इर्तिज़ा, इर्तिज़ा। हॉल में खड़े होकर हलक के बल चिल्लाते उन्होंने इर्तिज़ा को आवाज़ देनी शुरू कर दी थी। उनकी इतनी ऊंची और जलाली आवाज़ सुनकर नूर पिछले आंगन से भागती चली आई थी। शहीना अपनी स्टडी में थी, वो भी बौखलाती बाहर निकल आई और शोहर का लाल अंगारा चेहरा देखकर दहल कर रह गई थी। मलिक साहब खैरियत है? क्यों चीख रहे हैं आप? शरीना ने पूछा था। इर्तिज़ा कहाँ है शरीना? अरकम मलिक ने गुस्से से पूछा। क्यों, क्या हुआ? आप इर्तिज़ा का क्यों पूछ रहे हैं? और यहाँ बैठे, पहले आप ही और जुल्फ़िकार भाई आने वाले हैं, बैठे और मुझे बताया कि क्या किया है इर्तिज़ा ने। शरीना का तहम्मुल से पूछना उन्हें मज़ीद भड़का गया। जितना पूछा है उतना जवाब दो शरीना बेगम। आज मेरा दिमाग बेहद ख़राब है, बेहतर होगा कि तुम चुप रहना। और कहाँ है इर्तिज़ा? मरा गया है जो उसे मेरी आवाज़ नहीं आ रही? चीखती हुई आवाज़ में ज़िंदगी में पहली बार अपनी चहती बेगम से दुरुस्तगी से बोल रहे थे। इर्तिज़ा टीवी लाउंज में है, वो रूम साउंड प्रूफ है, इसीलिए आपकी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच सकती। ये जवाब नूर की तरफ से आया था। चौंक कर नूर को देखते हुए लंबे लंबे डग भर कर टीवी लाउंज की तरफ चले गए। रूम के आगे पहुँचते उन्होंने लात मारकर एक झटके से रूम का दरवाज़ा खोला था। अंदर टीवी पर इर्तिज़ा अपना फेवरेट गेम टीवी पर लगाए खेल रहा था। ये गेम अरकम साहब ने ही उसे ला कर दिया था।
اس کے ساتھ ازراق بھی تھا۔ ارکم ملک کی آنکھوں میں بیٹے کو دیکھتے خون اتر آیا۔ بھول گئے تھے کہ یہ ان کا معصوم بیٹا جسے دیکھ کر وہ اپنے باقی بچوں کو بھی فراموش کر دیتے تھے، ان کے لیے کتنا مبارک تھا۔ یہ وہی بیٹا تھا جس نے پہلی بار انہیں پاپا کہا تھا۔ یہ وہی بیٹا تھا جس کے لمس سے آشنا ہوتے ہی ان کے دل میں شفقت و محبت کے سوتے پھوٹ پڑے تھے۔ اس وقت غصے میں اندھے ہو گئے تھے۔ ان کے دل میں موجود ارتضیٰ کی محبت پر غصے جنون نے غلبہ پا لیا تھا۔ وہ تیزی سے چیل کی طرح ارتضیٰ پر جھپٹے تھے اور اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے انہوں نے پے در پہ اس کے نرم و نازک سے گالوں پر بری طرح تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ ازراق باپ کا جلالی روپ دیکھ کر روتے چیختے روم سے باہر بھاگ نکلا تھا، جبکہ اچانک اس افتاد پر پہلے تو ارتضیٰ حقدق سے رہ گیا تھا، پھر چہرے پر باپ کے بھاری ہاتھوں کے تھپڑوں سے اٹھنے والے درد کے احساس نے اسے زور زور سے رونے پر مجبور کر دیا۔ اسی وقت شرینہ بھاگی بھاگی اندر آئی تھی۔ ملک صاحب کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مار رہے ہیں آپ میرے بچے کو؟ شرینہ ارکم ملک سے پوچھنے لگی، مگر بری طرح چیختے ہوئے انہیں زور سے دھکا دے کر ارتضیٰ کو بالوں سے کھینچتے ہوئے باہر ہال میں لے آئے اور اسے منہ کے بل فرش پر پھینکتے ہوئے انہوں نے ارتضیٰ کو لاتوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ بیٹے کو یوں پیٹتے دیکھ کر نور بھی تڑپ کر آگے آئی تھی۔ ملک صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ کیوں مار رہے ہیں میرے بچے کو؟ نور ارکم ملک اور ارتضیٰ کے بیچ آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی شرینہ والا سوال کیا تھا، نور میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ دھاڑ کر بولتے انہوں نے نور کو بھی شرینہ کی طرح ایک طرف دھکیل دیا تھا، ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیلٹ نکالی تھی۔ تب تک شرینہ بھی ٹی وی لاؤنج سے باہر نکل آئی تھی۔ پھر شرینہ نور نے آگے بڑھ کر انہیں تھامنے کی بہت کوشش کی تھی۔ شرینہ نور مجھ سے دور ہٹ جاؤ دونوں، ورنہ خدا کی قسم میں اگر اسے مار نہیں سکا تو خود کو گولی مار لوں گا، ہٹ جاؤ۔ ارکم ملک غصے سے دھاڑ کر بولے تھے اور اپنے ہاتھ میں تھمی بیلٹ سے انہوں نے ارتضیٰ کو جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ بیلٹ کی ہر ضرب کے ساتھ ارتضیٰ کی چیخیں پورے ہال میں گونجنے لگی تھی۔ اسی وقت اوپری سیڑھیوں سے رادیہ نے نیچے کا منظر دیکھا تھا اور لاڈلے بیٹے کو اس طرح مار کھاتے دیکھ کر ان کا کلیجہ جیسے پھٹ گیا تھا۔ برق رفتاری سے سیڑھیاں طے کرتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ ارتضیٰ کو مار پڑتے دیکھ کر ازراق نور اور شرینہ کو بتانے کے بعد اوپر انہیں اطلاع دینے گیا تھا۔ ارکم کیوں مار رہے ہیں میرے بچے کو؟ کیا کیا ہے اس نے؟ رادیہ فرش پر پڑے ارتضیٰ سے جا کر لپٹتے بولی تھی، مگر رادیہ کو دیکھ کر ارکم ملک بالکل ہی ہوش گوا بیٹھے۔ ذلیل بدچلن دھوکے باز عورت، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے تاکہ میں اس سانپ کی اولاد کو مار کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں جو میری اور میرے باپ کی عزت کو ڈس رہا ہے۔ تم جیسی بدچلن آوارہ صفت عورت نے اپنی اس حرام کی اولاد کو میرے سر تھوپ کر مجھے دھوکہ دیا، مگر اس خسرے کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ میری اولاد ہی ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ درد سے چور زخموں سے اٹے وجود کے ساتھ فرش پر پڑا ارتضیٰ در در باپ کے ان الفاظ کی تاب نہ لاتے مزید زور و شور سے روتا بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے اندر سے زیادہ سہنے کی طاقت تھی بھی نہیں، جبکہ رادیہ فرش پر زخمی اور بے ہوش ہو چکے ارتضیٰ کو بھول کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے شوہر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ارکم، رادیہ کے لبوں سے سرگوشی کی سی صورت نکلا تھا، نام مت لو اپنی گندی زبان سے میرا، بد کردار، فحاشہ عورت، بدچلن، دھوکے باز، دھوکہ دیا تھا تم نے مجھے، رادیہ عبدالرحمن۔ لیکن تم جیسی بازارو اور گری ہوئی عورت سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے بھی تم اپنے یار کے ساتھ مل کر نہ جانے کون کون سے گل کھلا چکی تھی۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھا تھا اس انگریز کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے جس کی اولاد یہ تمہارا بڑا بیٹا ہے۔ تم نے اسے سالوں سے میرے سر تھوپ رکھا ہے۔ یہ تمہاری اسی ناجائز 3 دن کی شادی آرام تعلق کی پیداوار ہے، رادیہ عبدالرحمن، جو تم نے اس سینڈی کے ساتھ کی تھی۔ یہ البینو بچہ میرا نہیں ہے، بلکہ تمہاری اور اس سینڈی کی اولاد ہے جس کے خاندان میں نسلوں سے ایسے بچوں کی پیدائش کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی لیے تمہارا یہ بیٹا بھی البینو ہے۔ یہ ارتضیٰ تمہارے حرام کے بنے ہوئے رشتے کی نشانی ہے۔ میں پچھلے 13 سال سے اس ناجائز بچے کو برداشت کر رہا ہوں، ایک باپ کی طرح پیار بھی دیتا رہا ہوں۔ کبھی میں نے تم سے یا اس سے کچھ نہیں کہا، یہ سوچ کر سب سہتا رہا کہ تم نے سالوں بعد مجھے اولاد کی خوشی دی ہے، مگر اب بات میری عزت پر آ گئی ہے جو میں برداشت نہیں کروں گا۔ نکالو اسے اس گھر سے اور بھیجو اس کے باپ کے پاس، ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں کس طرح سے یہ اپنے اسکول کے سینئر لڑکوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہے، ان نوعمر لڑکوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہا تھا۔ یہ غصے سے بری طرح دھاڑ رہے تھے کہ تبھی ایک دوسری تیز دھاڑ پر چونک کر خاموش ہو گئے۔ ارکم! داخلی دروازے پر کھڑے ذوالفقار شاہ اور حفصہ بیگم نے ارکم کے آخری الفاظ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سن لیے تھے۔ تبھی ذوالفقار شاہ کی زوردار دھاڑ پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کیا بکواس کر رہا ہے ارکم؟ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا بولتے تیری زبان کٹ کر گر جانی چاہیے تھی۔ ذوالفقار شاہ بولتے ہوئے اندر چلے آئے۔ حفصہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے بھائی جی، میری زبان واقعی کٹ کر گر جانی چاہیے تھی اگر واقعی یہ سب میں اپنے بیٹے کے متعلق کہتا، مگر یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ میری بیوی کے اس نام نہاد شوہر کافر شوہر کی اولاد ہے۔
جس کے خاندان میں سالوں سے اس جیسے البینو بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بات میں اپنی اس دھوکے باز بیوی کی زبانی 13 سال پہلے ہی جان چکا تھا، مگر اسے میں سے ایک اتفاق سمجھتے میں نے کبھی بھی اس عورت سے باز پرست نہیں کی۔ لیکن اب مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ میرے نکاح میں آنے سے پہلے ان دونوں کے بیچ شادی کے نام پر جو حرام تعلق استوار ہوا تھا، اس کی پیداوار ہے یہ بچہ۔ ارکم ملک حقارت سے ارتضیٰ کی طرف دیکھتے بولے تھے کہ تبھی ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر پڑا تھا جو انہیں ان کی بہن حفصہ نے مارا تھا۔ خدا کے قہر سے ڈر ارکم، ایک پاک باز عورت پر تہمت لگاتے تیرا دل نہیں کانپ رہا؟ اپنی بیوی کے دامن پر کیچڑ اچھالتے ہوئے اپنے بیٹے کو ناجائز کہتے تجھے شرم نہیں آتی؟ یا تیری غیرت مر چکی ہے؟ ارے تو اس بچے کو ناجائز کہہ رہا ہے جس کی شکل ہو بہو تجھ سے ملتی ہے، اس بیوی کو دھوکے باز کہہ رہا ہے جس کے مبارک قدموں کی برکت سے تو سالوں بعد اولاد والا بن گیا۔ دو بیویوں کی موجودگی کے باوجود تو سالوں سے بے اولاد تھا ارکم۔ اس عورت اور اس بچے کے بابرکت قدم تیری زندگی میں پڑتے ہی اللہ نے تجھ پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی۔ کم ظرف تو اس کا احسان بھول کر آج اس پر تہمت لگا رہے۔ حفصہ بیگم نے غصے سے بھائی کو اتارتے گردن موڑ کر دکھ سے پتھر بنی راضیہ کو دیکھا تھا، مگر ارکم ملک نے بیوی کے ساکت وجود کو دیکھتے بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ آپ کچھ بھی کہے مگر میں اس کو اس گھر میں رہنے نہیں دوں گا، اسے اس کے باپ کے پاس بھیج دوں گا۔ بہت سال سے میں اس کی یہ زنانہ حرکتیں برداشت کر رہا ہوں مگر ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا۔ میں اسے اپنی اولاد سمجھ کر پالتا رہا، لیکن اب بس بہت ہو گیا۔ یہ دیکھیں میرے موبائل پر MMS جس میں یہ عورت کے روپ میں لڑکوں کے بیچ ناچ رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ گھر سے اسکول یہ حرکتیں کرنے جاتا ہے۔ اس کی ویڈیو شہر کے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے موبائل فون پر موجود ہے۔ آج ایک بنتے نے اٹھ کر کہا ہے کہ میں خسرے کا باپ ہوں، کل کو مزید 10 لوگ انگلیاں اٹھائے چلے آئیں گے، میں کس کس کو جواب دوں گا؟ یہ میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ میری بیوی کی حرام کاریوں کا نتیجہ ہے۔ نہیں، میں اس سے پہلے ہی اسے گھر سے نکال دوں گا۔ اس عورت کو بھی میں دھوکے دہی کے جرم میں طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دیتا، مگر اپنی خالہ کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، اور بدنصیبی سے ہی میرے زر اور کامی کی بھی ماں ہے، لیکن اس کے اس ناجائز بیٹے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آج میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں ارکم ملک بس 4 بیٹوں کا باپ ہوں، میرا ارتضیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نہ اسے اپنے گھر میں رہنے دوں گا اور نہ ہی اپنی زندگی میں رکھوں گا۔ ارکم ملک نے سفاکی سے بولتے بہتی آنکھوں کے ساتھ خود کو تکتی راضیہ کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ غصے نے تجھے اندھا بہرا کرنے کے ساتھ پاگل بھی کر دیا ہے ارکم، جو تو بنا سوچے سمجھے اوٹ پٹانگ بولے جا رہا ہے۔ تو ارتضیٰ کو ایک انجان کافر شخص کے پاس بھیجنے کی کہہ رہا ہے جو تیری اولاد کا کچھ نہیں لگتا۔ کیا تو بھول گیا کہ راضیہ کی پاپا سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے صرف اپنے دین اور ایک مسلمان لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے تیری اس سے شادی کروائی تھی؟ مگر ارتضیٰ تو تیرا بیٹا ہے، ایک مسلمان بچہ ہے، پاپا کا پوتا ہے، پھر کیسے تیرے اس پاگل پن کی وجہ سے پاپا اپنے پوتے کو کافر کے گھر رہنے کی اجازت دیں گے؟ اس گناہ کے لیے وہ تیرا بہت برا حشر کریں گے، تجھے زندہ قبر میں اتار دیں گے۔ جتنا پیار وہ ارتضیٰ سے کرتے ہیں اتنا انہیں اپنے کسی پوتے سے نہیں ہے، اسی لیے اپنی آنکھوں سے شک اور بدگمانی کی اس پٹی کو تار کر پھینک دے۔ ذوالفقار شاہ نے ارکم ملک کو باپ کا ڈراوا دے کر بھی باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ارتضیٰ میرا بیٹا نہیں ہے بھائی جی، اور پاپا چاہے مجھے گولی مار دے یا زندہ قبر میں اتار دے، مگر میں اس بچے کو آج کے بعد سے ملک ہاؤس میں رہنے نہیں دوں گا۔ اگر اسے واپس پیرس نہیں بھیج سکا تو کسی یتیم خانے کی نظر کر دوں گا، بلکہ رکے میں اسے خود چھوڑ کر آتا ہوں۔ اگر اس کی دھوکے باز ماں کو کوئی اعتراض ہے تو یہ بھی اپنے اس ناجائز بیٹے کے ساتھ یہاں سے جا سکتی ہے۔ ارکم ملک پتھر کی مورت بن کر کھڑی راضیہ کو دیکھتے ہوئے بے ہوش پڑے ارتضیٰ کی طرف بڑھے تھے، مگر ذوالفقار شاہ اچانک ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ رک جا ارکم، تجھے ارتضیٰ کو گھر سے نکالنا ہی ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، نکال دے اسے، مگر یہ کسی یتیم خانے نہیں بلکہ میرے ساتھ میرے گاؤں جائے گا، میری حویلی میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو اسے اپنا مان یا مت مان، مگر میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے ارتضیٰ بہت مبارک ہے، اس کے ساتھ میرا گہرا قلبی لگاؤ ہے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے مجھے، اسی لیے میں اسے یتیم خانے تو رلنے نہیں دوں گا، اس کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ فکر مت کر، اب نہ یہ تیرے سامنے آئے گا اور نہ تیرے گھر واپس آئے گا۔ ذوالفقار شاہ نے کہتے بے ہوش پڑے ارتضیٰ کو گود میں اٹھا لیا تھا، پھر وہ پتھر کی طرح ساکت کھڑی راضیہ کے سامنے چلے آئے۔ نور اور شرینہ بھی روتی ہوئی اپنے ارتضیٰ کی طرف بڑھی تھی۔ راضیہ پتر، میں جانتا ہوں اپنی اولاد سے دوری کسی بھی ماں کے لیے آسان نہیں ہوتی، مگر اس وقت پہ یہی بہتر ہے۔ پاپا یہاں ہوتے تو شاید ان کا بھی یہی فیصلہ ہوتا، وہ ایک بار واپس آ جائے، جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ فی الحال میں ارتضیٰ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، کیا میں اسے لے جاؤں پتر؟ ذوالفقار شاہ یکٹو ارکم ملک کو دیکھتی راضیہ سے پوچھا، جو ان کی بات پر آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ چونک کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ میرے ارتضیٰ کی ایسی تربیت کیجیے گا بھائی جی کہ یہ ایک اچھا مسلمان بھلے ہی نہ بنے مگر اچھا انسان ضرور بنے۔ میں اپنے بچے کو اللہ کے بعد آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ راضیہ نے ارتضیٰ کی زخم خوردہ پیشانی کو آخری بار چومتے ہوئے اپنے تئیں ذوالفقار شاہ کو اجازت دے دی تھی۔ ارتضیٰ،
نور نے سسکتے اپنے بیٹے کو آخری بار پیار کیا۔ شرینہ نے بھی آنسو بھری ایک شکایتی نظر شوہر پر ڈالتے اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگی۔ پھر ذوالفقار علی شاہ ارتضیٰ کو لیے بیوی کے پاس آئے تھے۔ افسہ بیگم، آج سے میرا اس گھر میں داخلہ حرام ہے۔ جب تک میرا ارتضیٰ یہاں نہیں آئے گا میں یہاں قدم نہیں رکھوں گا، مگر یہ آپ کا میکہ ہے، آپ جب چاہیں یہاں آ سکتی ہے، اب بھی رکنا چاہیں تو رک جائے، میں چلتا ہوں۔ ذوالفقار شاہ ایک ملامتی نظر ارکم ملک پر ڈال کر بولتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ شاہ جی رکے، میں آپ کے بنا یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ میرا اصل ٹھکانہ یہ نہیں، آپ کی حویلی ہے۔ یہ گھر تو میرے لیے تبھی پرایا ہو گیا تھا جب میں یہاں سے رخصت ہوئی تھی۔ جس گھر میں میرے شوہر قدم نہیں رکھیں گے وہاں میں بھی نہیں آؤں گی۔ شرینہ بھابی، نور بھابی، آپ دونوں رادیہ کا خیال رکھنا۔ اور تجھ سے میں کیا کہوں ارکم، شرمندہ کر دیا آج تو نے امی پاپا کی تربیت اور محبت کو۔ اللہ تجھے اس گناہ کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ تو پچھتائے گا، تڑپے گا، روئے گا اپنے اس گناہ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، مگر ارتضیٰ تیری زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ حفصہ بیگم روتے ہوئے بولی تھی اور ایک آخری نظر اپنے گھر اور بھاوجوں پر ڈال کر شوہر کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد شرینہ روتی ہوئی نور بھی رادیہ کو تھام کر اپنے ساتھ اوپر لے جانے لگی، مگر رادیہ نے اپنے بازو پر رکھے نور اور شرینہ کے ہاتھوں کو آہستگی سے ایک کے بعد ایک اپنے بازو سے ہٹا ارکم ملک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ پھر وہ ان کا رعونت بھرا چہرہ دیکھتے ہوئے اچک کر ان کے کان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ارکم، آج رادیہ کا دل آپ سے روٹھ گیا ہے، رادیہ کا عشق آپ سے روٹھ گیا، آج رادیہ خاک ہو گئی۔ ارکم ملک کے کان میں سسکتی ہوئی سرگوشی کے بعد رادیہ نے دوبارہ سے سیدھے ہوتے ہوئے آنسو بھری نگاہوں سے ارکم ملک کو دیکھا، پھر خاموش و ساکت کھڑے ارکم ملک کے دونوں ہاتھ اٹھا کر باری باری چومتے ہوئے انہوں نے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آج اپنی تمام عمر میں کی گئی ایک یاد گنی چنی نیکیوں کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے دل میں ارتضیٰ کے لیے موجود ساری کی ساری محبت آپ کے دل میں منتقل ہو جائے۔ کرب سے مسکرا کر بولتی ہوئے خاموشی سے پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پھر سیڑھیاں طے کرتے انہوں نے خود کو دیکھتے ارکم ملک کو اپنی آخری مسکراہٹ سے نوازا تھا اور وہ اوپر چڑھتی چلی گئی، جبکہ ششتر کھڑے ارکم ملک نے رادیہ کا چہرہ آخر تک دیکھا تھا۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ بھی ایک جھٹکے سے پلٹے تھے اور گھر کا بڑا سا دروازہ پار کر کے باہر نکلتے چلے گئے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس خوبصورت مسکراہٹ سے سجے اپنی تیسری بیوی کے چہرے کو وہ آج آخری بار دیکھ رہے تھے۔ وہ اس بات سے بھی یکسر انجان تھے کہ ان کی بیوی کے کہے گئے آخری الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہی قبولیت کا شرف پا چکے تھے۔ رادیہ کے دل میں ارتضیٰ کے لیے موجود ساری کی ساری بلکہ بے تحاشا محبت ارکم ملک کے دل میں بہت جلد منتقل ہونے والی تھی۔ آج کی تحریر نے تو اداس کر دیا، ایک ہی پارٹ پڑھ پائی میں، کوشش کروں گی کل 2 پارٹ ریڈ کر سکوں۔ کیسی لگی آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔